बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक की जो सबसे खतरनाक डेवलपमेंट हुई है इस जंग में, वो व्हाइट हाउस ने कुछ पोस्ट किया है। ये कितनी खतरनाक चीज है और किस तरफ इशारा है, ये तसव्वुर करना भी महाल है। और आज के दौर में जब हम 2026 में बैठे हुए हैं, ये सोचना कि दुनिया दोबारा वहां जाने लगी है, ये पागलपन लगता है। लेकिन ना सिर्फ व्हाइट हाउस ने ये पोस्ट की है तस्वीर, बल्कि इनके डिफेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर फॉर वॉर पीट हेग्सेथ ने इसको रीपोस्ट भी किया है। गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है, दिस रिजीम विल सून लर्न दैट नो वन शुड चैलेंज द स्ट्रेंथ एंड माइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस। और नीचे एक सबमरीन की तस्वीर नजर आ रही है जो समंदर के अंदर से बाहर आती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब आप समझे हैं क्या है? अमेरिका का डूम्सडे प्लेन आज से 2-3 दिन पहले मशरिक़ वुस्ता की तरफ रवाना हो चुका था और वो यहीं पे अब मौजूद है। ये प्लेन सबमरीन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। अगर सारे बाकी जराए बंद हो जाएं तब भी ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला प्लेन है। अमेरिका की जो सबमरीन खित्ते में है, वो सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल से आर्म्ड है। अमेरिका एटमी हथियार लेकर अपनी सबमरीन खित्ते में पहुंचा चुका है, जिसका सिर्फ एक मतलब है कि अमेरिका ईरान के ऊपर एटमी हमला करने के बारे में अब हतमी तौर पे सोच रहा है। एक चीज है जिसके हवाले से लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है। इस्राएली जरायद कहते हैं कि सीनियर इस्राएली ऑफिशियल कह रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका अब सोच रहे हैं एक पॉसिबिलिटी के बारे में कि ईरान की जंग रजीम चेंज के बगैर ही खत्म कर दी जाए। इनका मतलब आम लोगों को समझ नहीं आया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जंग ऐसे खत्म करने का मतलब है कि ईरान को तबाह बर्बाद करके उसको उसके हाल पे छोड़ दो, रजीम चेंज की जरूरत ही नहीं है। इसका यह मतलब है। तो मेरे पाकिस्तानियों, एक तो यह चीज, अब दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब ने बड़ा तगड़ा रद्द अमल दिया है अमेरिका के लिए। सऊदी वजीर खारजा वो कहते हैं कि सऊदी, for 36 years we thought American bases would protect us. In the first war we discovered that we protect them. ये एक बयान चल रहा है और क्योंकि अरबी हमारी जुबान नहीं है और कोई गलत ट्रांसलेशन भी कर सकता है, तो मैंने फिर एक क्लिप देखा एक सऊदी नुमाइंदे का मीडिया पे, और वो ये कह रहे हैं कि हम पे जब हमला हुआ हमारे तेल के ज़खायर पे, तो हमने अमेरिका से कहा कि आपने हमारा दिफा करना था, आपका दिफा कहां पे है। कहता है आगे से हमें कोई जवाब नहीं मिला अमेरिका की तरफ से। कहता है अब हम ईरान से हालात ठीक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यह मामला खराब ना हो। दूसरी तरफ यूएई का वो अरबपति जिसने इब्राहिमी मज़हब के जो मुआहदा हुआ था यूएई और इसराइल के दरमियान, उसमें कलीदी किरदार अदा किया था, वो अब अमेरिका को इस बारे में बुरा भला कह रहा है, ये जो जंग शुरू किया ईरान के साथ। और वो इसका सख्त मुखालिफ बन गया है और यूएई ने ऐलान कर दिया है कि हम इस जंग में खुल के नहीं आएंगे, हम नहीं बराह रास्त शामिल होंगे। लिंडजे ग्रेम को मेल्ट डाउन हो रहा है और वो क्या बोल रहा है, मैं आपको अब ये सुनाता हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। लिंडजे ग्रेम कहता है द अमेरिकन एम्बेसी इज बीइंग evacuated in Riyadh because of sustained attacks by Iran against the Kingdom of Saudi Arabia. It is my understanding the kingdom refuses to use their capable military as a part of an effort to end the barbaric and terrorist Iranian regime who has terrorized the region and killed 7 Americans. Question: why should America do a defense agreement with a country like the Kingdom of Saudi Arabia that is unwilling to join a fight of mutual interest? तो अब धमकियां आना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका क्यों तुम्हारे साथ मुआहदा करे, अमेरिका क्यों तुम्हारा दिफा करे जब तुम अमेरिका के हुक्म पे लड़ाई नहीं कर रहे। अरब ममालिक काने हैं, अमेरिका के अड्डे दे चुके हैं, डरते हैं, तो बेसिस तो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है इनकी। बल्कि ये जरा देखें, ये एक मिसाइल उड़ता है
اور جا کے ریزیڈینشل ایریا میں لگتا ہے. اس پر الزام یہ لگا تھا کہ ایران نے ریزیڈینشل ایریا پہ کوئی ڈرون مارا ہے، جبکہ یہ امریکہ کا اپنا میزائل ہے جو بحرین میں ہی اڑا اور وہیں جا کے لگا ریزیڈینشل ایریا میں. تو یہ آپ کو پتا چلتا ہے ٹریجیکٹری سے کہ یہ ادھر سے ہی اڑا ہے. ٹھیک ہے، تو فالس فلیگ پر فالس فلیگ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نہیں جی ایران نے مارا تھا. بھائی مان لو نا کہ تمہارا ایک انٹرسپٹر نہیں اس نے صحیح کام کیا، غلط طرف چلا گیا، شہری علاقوں میں جا کے لگا. اس کو چھوڑ دیں، امریکہ نے رولز کتنے ختم کر دیے ہیں جنگ کے کہ یہ دیکھیں ایران کے جو تیل بردار جہاز ہیں ان پہ حملہ کر دیا ہے، یہ دیکھیں، اور 2 سے 3 جہاز تباہ کر دیے ہیں. ایران نے اب کہا ہے کہ ہم بھی اب حملے کریں گے، جو بھی ہمیں جہاں بھی ملے گا سمندروں میں ان کا کوئی جہاز ہم اس پہ حملہ کر دیں گے. اور ایران کے پاس ڈرونز تو ہیں، کامیکازی ڈرون ایک تیل کے جہاز پہ گر جائے تو پورا جہاز تباہ ہو جاتا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے خطے کی، لیکن عرب ممالک اب تک سمجھداری کا کام کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں براہ راست نہیں شامل. پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن میں ایک چیز کی داد دوں گا اس چلاک میر جعفر کو کہ اس کی ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ ہے. یار بندہ بڑا شاطر ہے، یہ ماننا پڑے گا. ایک طرف امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے سعودی عرب کو کہ ایران پہ حملہ کرو نہیں تو ہم کیوں تمہارا دفاع کریں. ایک طرف یہ جا پہنچتا ہے ہم آپ کا دفاع کریں گے نا، ذرا $10 ارب تک کڈو. یار کیا ٹائمنگ ہے بندے کی، کمال کر گیا. ویسے یقین مانے ایسا چلاک ایسا شاطر بندہ ہے، یقین مانے. یعنی اس نے موقع ڈھونڈا. اب وہ بیچارے مار کھا رہے ہیں، وہاں ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں ان کے اوپر، میزائل گر رہے ہیں، ڈرون گر رہے ہیں، ان کا کاروبار بند ہو گیا، ان کا تیل کا کام ہے، ان کا اور کون سا کاروبار ہے. اور دوسرا یہ وہاں کا ٹریول ہے، عمرہ وغیرہ، وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی بھی ٹریول کم ہو جائے گی ان حالات میں. یہی حال یو اے ای کا ہے. یہ جا کے وہاں $10 ارب کا پیکج ایک مانگا ہے، $10 ارب کا قرضہ علادہ مانگا ہے، اور پتہ نہیں ہمیں جی آپ سرمایہ کاری بھی کریں تو فلاں بھی کریں تو ہمیں گارنٹیاں بھی دیں، آئی ایم ایف کو گارنٹی بھی آپ دیں، اور سارا کچھ مانگ کے آ گیا پیکج رکھ کے. دیکھیں یہ ٹائم تھا کہ یہ جا کے کہتا کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے. اگر اسرائیل آپ پہ حملہ کرتا ہے، امریکہ آپ پہ حملہ کرتا ہے، ہم دفاع کریں گے. ایران کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ملک کو کوئی بڑا نقصان پہنچا سکے، لیکن ہم اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں آپ کا دفاع کریں گے. اور کیا وقت آنے پہ نہیں کریں گے؟ یہی وعدہ ہے نا کہ اگر وقت آیا تو ہم کریں گے اور دونوں حرمین کی حفاظت کریں گے، جو کہ بیانیہ آگے بھی بننا ہے اگر ایران پہ حملہ کرنا ہوا. تو یہ صورتحال میں یہ بندہ بڑی شاطر چال کھیل گیا ہے. اب اگر تو عرب اس کی شاطر چال میں پھنس کے کرنا اس نے کچھ نہیں ہے، یہ کسی جگہ ہے نہیں، لیکن یہ پیسہ ان کا ہڑپ لے گا. اور ایک بندہ جب ڈیسپریٹ ہوتا ہے نا، خود ڈوب رہا ہوتا ہے، اس کو تنکے کا بھی سہارا ہوتا ہے. یہ وہ تنکا ہے عرب جسے سہارا کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کو ڈالر مل جائیں گے. کیونکہ رائٹ ناؤ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو اگر ڈالر نہیں ملتے تو پاکستان تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی زر مبادلہ نہیں ہے، ہم نے بس قرض لے کے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کھڑے کیے ہوئے ہیں. ہمارے جو $15 ارب کے ذخائر یا $16 ارب کے ہمارے پڑے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک میں، وہ ہم نے سارا قرضہ ہے. کسی کا ڈپازٹ ہے، کسی کا لون ہے، کسی کا کیا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں. وہ جب چاہیں واپس مانگ لیں گے. اور اب آگے حالات خراب ہو رہے ہیں. یو اے ای کے حالات بہت خراب ہیں. یو اے ای کے ہوٹلز خالی پڑے ہیں. تو ان کی تو مین انڈسٹری یہی ہے، ٹورزم نہیں ہوگا تو وہ کمائیں گے کہاں سے؟ تو یو اے ای کا پٹھا بیٹھ جانا ہے ابھی. تو انہوں نے کہنا ہے بھائی ہمارے جو آپ کے پاس پڑے ہوئے ڈپازٹ وہ ذرا واپس کریں، ہمیں اب پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. سعودی عرب کے حالات بھی کہ انہوں نے اپنی تیل کے ارامکو نے 2 جو ہے نا ان کی فیسلٹیز، ان سے انہوں نے تیل کی پروڈکشن بند کر دی. تو سعودی عرب کی پروڈکشن بھی نیچے آ جائے گی، اس کی ایکسپورٹس بھی تیل کی نیچے آ جائیں گی. کیونکہ ابنائے حمز جب بند ہو جاتی ہے تو صرف ایک طرف سے اس نے جانا ہے اور وہاں سے اتنا زیادہ تیل نہیں جا سکتا. ظاہر ہے کہ بہت زیادہ جس سائڈ پہ آپ کا تیل نکل رہا ہے وہاں سے ٹریول کروا کے آپ نے ٹینکروں میں لے کے جانا ہے، وہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہر چیز کی دیکھنی پڑتی ہے فیزیبلٹی کہ انہیں سستا انف پڑ رہا ہے کہ وہ بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے، یا ایکسٹرا پریمیم لیں گے وہ پھر کون خریدے گا. ہر کسی کے بزنس میں فرق پڑ رہا ہے. تو عرب ممالک بھی آپ سے پیسہ واپس مانگ سکتے ہیں. چین ہو سکتا ہے اس دوران آپ سے پیسہ تو واپس نہ مانگے، لیکن چین آپ سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے آپ کی حرکتوں سے. اور چین دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح ایک ایسے کیمپ میں بیٹھ گئے ہیں جو آپ کے مذہب کے بھی خلاف جاتا ہے، آپ کی اخلاقیات کے بھی خلاف جاتا ہے، ہر چیز کے خلاف جاتا ہے. آپ بیٹھ گئے ہیں، یعنی وقت آنے پہ آپ کسی کی بھی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیں گے.
تو چین کے ساتھ بھی حالات انہوں نے شدید ترین خراب کیے ہوئے ہیں، تو صورتحال ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں صبح عمران خان کے اسپتال شفٹ کرنے کے معاملات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے۔ یہ کیس دونوں ان ججز کے سامنے لگا ہوا ہے جو دونوں بظاہر کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ ایک تو ارباب محمد طاہر صاحب تھے جو شروع سے کمپرومائز نہیں تھے، ان کے والد صاحب کو بلوچستان سے پکڑ کے لے آئے تھے کہ ہماری مرضی کے فیصلے دو اور کام کرو، لیکن وہ تب بھی نہیں مانے تھے، انہوں نے خط بھی لکھ دیا تھا، لیکن اب یہ مان گئے ہیں، اور ان کے ماننے کی وجہ سے ہی ان کی گل ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہی کیس ان کے سامنے اور ایک اور دوسرے جج صاحب ہیں وہ تو خیر لائے گئے ہیں، ان کے سامنے لگا ہے، سمرو صاحب جو ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کمپنی کیا چاہ رہی ہے، کیونکہ ججوں نے تو فیصلہ نہیں دینا، پاکستان میں آزاد ججز نہیں ہیں۔ اگر یہاں پہ بابر ستار صاحب بیٹھے ہوتے، یہاں پہ طارق محمود جہانگیری بیٹھے ہوتے، یہاں پہ دو تین اور جج بھی ہیں، سمن رفت صاحبہ ہیں، یہ اگر محسن اختر کیانی صاحب ہیں، ان میں سے کوئی جج بیٹھا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے یار وہ تو سٹینڈ بھی لے سکتے، جیسے انہوں نے لیا۔ محسن اختر کیانی صاحب نے زبردست سٹینڈ لیا، اور محمد طاہر صاحب ایسے ساتھ بیٹھے تھے جو عمران خان پہ ٹیرین وائٹ کا کیس انہوں نے بنانے کی کوشش کی، جس پہ دباؤ ڈالا گیا، ان کا یہ تو قابل سماعت ہی نہیں ہے، یہ کس قسم کا کیس آپ اٹھا کے لے آئے، یہ تگڑے جج تو نہیں ہے۔ تو کمپنی کیا سوچ رہی ہے؟ کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو عرب ممالک سے انف پیسہ مل جائے گا اور یہ آگے مزید گھسیٹ لیں گے سال ڈیڑھ، یا اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان کو ریلیف دیے بغیر اس ملک میں استحکام نہیں آ رہا اور ہم سے ملک چل نہیں رہا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ ملک نہیں ان سے چل رہا، تمام جرنیلوں کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ ملک نہیں چل رہا، اسی لیے ہر دوسرے دن کالم لکھوایا جاتا ہے جی ہمیں ونڈر بوائے کی تلاش ہے۔ اب ونڈر بوائے کی نہیں ہوتی، اصل میں تلاش ہونی چاہیے کہ جی جو عوام جس کو ووٹ دے گی، جس کے ساتھ عوام خوش ہوگی، اس کی تلاش ہونی چاہیے۔ ان کو ونڈر بوائے کی تلاش ہے، وہ تب ہوتی ہے تلاش جب انہیں پتا ہوتا ہے ملک نہیں چل رہا، تو ذمہ داری سویلینز پہ ڈالنی ہوتی ہے، جبکہ حالات یہ ہیں کہ کرنل کنٹرول کرتا ہے آپ کے وزیر خزانہ کی میٹنگز بھی، لیکن جو ذمہ دار سویلینز ہیں ان سے ملک نہیں چل رہا۔ تو عدالتیں تباہ کر دیں، قانون آئین ختم کر دیا، اخلاقیات تباہ کر دیں، معیشت تباہ کر دی، غربت بڑھا دی، بے روزگاری بڑھا دی، کوئی ایک چیز ٹھیک نہیں کر سکے یار، اتنا ظلم کیا تھا، کوئی ایک چیز ٹھیک کر دیتے نا، ہم کہتے یار شاید ملک کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، ہم ہی پاگل ہیں۔ مار دھاڑ بھی کی، قتل و غارت بھی کی، ظلم جبر بھی کیا، ہر ریکارڈ توڑ دیا، لیکن اس کے باوجود ملک بھی نہیں چلا۔ یقین مانیں کہ پاکستان اس ٹائم کھڑا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ ایسی گاڑی کی طرح جس کے چاروں پہیے اتار لیے جائیں اور انجن نکال دیا جائے، یہ حال ہے پاکستان کا کہ پہیے اگر لگا بھی دیے جائیں تو چلے گی نہیں، کیونکہ انجن ہی نہیں ہے بیچ میں۔ تو اب اگر عمران خان بھی آ جائے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان حالات میں عمران خان بھی اس ملک کو اب نہیں نکال سکتے جلدی جلدی یہاں سے، کوئی اب کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اور میں یہ بات اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں جو مجھ سے پرائیویٹلی بھی کوئی بات کرے، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا اس آسرے پہ کہ خالی میری پاکستان کی عوام نکل آ کے مجھے رہا کروا دے گی؟ عمران خان کی آپ سوچ کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ نمبر ایک، عمران خان کا اللہ پہ بھروسہ سب سے بڑا ہے، یہ تو اب پوری قوم کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے بھروسے پہ یہ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن کچھ کیلکولیشن بھی ہے، جیسے ورلڈ کپ کے معاملے میں کچھ عمران خان کی کیلکولیشن بھی تھی کہ یار کتنی سی بڑی ٹیم ہے انگلینڈ کی، کو کتنی سی بڑی ٹیم ہے بھائی، جس میں ایئن بوتھم بولنگ کرا رہا ہو، وہ کتنی سی بڑی ٹیم ہوگی۔ ایئن بوتھم آل راؤنڈر تھا، ٹھیک تھا، لیکن کوئی اتنا بھی اپنے کیریئر کے اینڈ پہ تھا، ایسی کون سی اس کی بولنگ تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹنگ تو چلو تگڑی ہے، بولنگ کو اتنی خاص نہیں ہے، تو ہم کر سکتے ہیں، سوچ سمجھ کچھ کیلکولیشن بھی تو تھی، نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی کیلکولیشن تھی، ان کی بھی بولنگ کچھ خاص نہیں ہے۔ یہاں پہ عمران خان کی کیلکولیشن کو آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے اب سوچتے ہیں یار وہ بس اللہ توکل بیٹھا ہوا ہے، جو ہے نا وہ ایمان والا بندہ ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ کافی ہے، اللہ پہ توکل کافی ہے، لیکن ساتھ کیلکولیشن بھی کی ہوئی ہے عمران خان نے۔ عمران خان اس ملک کے 4.25 سال وزیر اعظم رہے ہیں، تمام تر ایمانداری کے باوجود، تمام تر کوشش کے باوجود، گروتھ کو 6% لے جانے کے باوجود بھی انہیں پتا ہے کہ یہ ملک اگر آئیڈیل حالات نہ ہو تو نہیں چل سکتا، اور آئیڈیل حالات میں استحکام ہو، ملک میں کاروبار کے لیے فضا بنی ہوئی ہو، سرمایہ کاری آ رہی ہو، اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد ہو، وہ پیسہ بھیج رہے ہوں، یہ سارا کچھ جب سیم ٹائم ہوگا تب یہ ملک چلے گا۔ ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہو رہی، اور یہ عمران خان کو جیل میں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ہی نوز کہ ایونچولی جب ان سے ملک نہیں چل رہا، دھکا لگاتے رہیں گے، پھر تھک تروٹ کے اینڈ میں انہوں نے ہتھیار ڈالتے ہیں، اور یہ ہوگا، آپ دیکھیں گے۔ انلیس ان کو ابھی کوئی عرب ملک اپنی حفاظت کے لیے $10-15 ارب پکڑا دے، یا ان کو مفت کے تیل مل جائے 5-10 ارب کا اگلے
5 سالوں کے لیے, تو پھر شاید یہ نکال جائیں گے. ان کو اگر ابھی کوئی غیبی مدد نہ ملی عالمی طاقتوں کی, اس میں امریکہ اسرائیل کی بھی مدد ہو سکتی ہے, تو اس رجیم کے آخری دن بڑے قریب چل رہے ہیں جو حالات بن گئے ہیں انٹرنیشنل. خدا نہ خاصہ جو امریکہ اشارہ کر رہا ہے, اگر یہ ایٹمی حملہ کر دیتے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ کیا تباہی آئے گی دنیا میں. یہ ناقابل بیان ہے. پاکستان کے حالات کیا ہوں گے؟ وہ جو نیوکلیئر خدا نہ خاصہ حملہ ایران پہ ہوتا ہے, اس کا اثر پاکستان تک تابکاری پہنچے گی. نیوکلیئر ونٹر صرف ایران میں نہیں ہوگا, پاکستان تک آ جائے گا. ہمارے حالات ویسے ہی خراب ہیں. ایسے میں ملک کے اندر استحکام ہو تاکہ مشکل سے مشکل وقت میں قوم تو کم از کم ایک ساتھ کھڑی ہو. 90% لوگوں کو تو ملک دشمن کہہ رہے ہو, 90% لوگوں کو غدار کہہ رہے ہو, دہشت گرد کہہ رہے ہو. ایسے ملک کیسے چل سکتا؟ ایران کو دیکھو نا, پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے, روز وہاں پہ تاریخ کی بدترین بمباری ہو رہی ہے. ایسی عراق پہ بھی نہیں ہوئی جیسی ایران پہ کی جا رہی ہے, لیکن لوگ روزانہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جذبہ آپ کو بھی چاہیے تھا. کیا شہباز شریف کی تقریر سنی ہے کسی نے ضرورت محسوس کی ہے سننے کی, سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے رپورٹ کرنی؟ میں نے بھی نہیں سنی, لیکن جنہوں نے رپورٹ کرنی تھی انہوں نے کچھ نے سنی ہوگی. پاکستانی عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ آ کے اگر ہمیں کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کہانیاں سنا رہا ہے. ایک کلپ کسی نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہوا ہے, وہاں پہ بھی جناب سید آصم محمد منیر احمد خان نیازی, پتہ نہیں کیا نام اس کا لے رہا تھا, اور وہ جی بڑے اچھے ہیں تو وہ بڑا دفاع کر رہے ہیں. بس بوٹ پالش کا کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتا. تو اب بوٹ پالش واحد چیز رہ گئی ہے جو اس نے کرنی ہے. خطاب کرتا ہے اسپیشل بوٹ پالش کرنے کے لیے, لیکن پاکستان تو نہیں چل رہا نا. بوٹ پالش سے پاکستان تو نہیں چل سکتا. ان لوگوں نے انٹرنیشنل بوٹ پالش کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی قرار دے دیا تھا. جب آپ پالش کرتے ہیں تو آپ ذاتی تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں. ملک کے تعلقات کھڑے ہونے سے بنتے ہیں, سٹینڈ لینے سے بنتے ہیں, اپنا موقف دینے سے بنتے ہیں, جو عمران خان بنا رہے تھے. عمران خان کو اگر 5 سال وہ پورے کرنے دیے جاتے اور اس کے بعد میرٹ پہ انہوں نے اگلا الیکشن بھی جیت جانا تھا. یہ غلط لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو جانی تھی. عمران خان نے میرٹ پہ اگلا الیکشن جیت جانا تھا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا کہ عمران خان کو یہ جو لگاتار مدت مل جاتی, عمران خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سیٹ کر دینا تھا. اور یہ خارجہ پالیسی سیٹ ہو جائے تو پاکستان اندر سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان کو اندرونی مسائل میں زیادہ مسئلہ باہر سے آتا ہے کہ باہر سے ہمیں ڈکٹیشن آتی ہے, ہم مان لیتے ہیں. ہمیں سائفر آتا ہے, ہم حکومت گرا دیتے ہیں. ہمیں ادھر سے کچھ کہا جاتا ہے, ہم وہ پالیسی اپنا لیتے ہیں. یہ روکنا ضروری ہے, ورنہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں, اور یہ صرف عمران خان کر سکتا ہے. سو صورتحال جو ہے وہ جرنیلوں کے کنٹرول سے باہر ہے. عرب ممالک نے ابھی تک کم از کم عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے, جہاں تعریف بنتی ہے کرنی چاہیے, کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں نہیں پڑے. ایک سین میں نے دیکھا ہے, ایک ویڈیو دیکھی ہے, کہ ایران کا ایک ڈرون جاتا ہے اور یو اے ای کا تنی اب F-35 ہے یا F-16 ہے, آئی ڈونٹ ریلی نو کون سا جہاز تھا, وہ جہاز سے نشانہ بناتے ہیں ایرانی ڈرون کو. ظاہر ہے بڑا نقصان ہوتا ہے, جہاز کا میزائل بڑا مہنگا ہوتا ہے, ایرانی ڈرون تو بڑے سستے ہیں. تو وہ جہاز سے نشانہ بنا رہے ہیں. جتنا بھی ایکٹیو ہو کے وہ اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں, پورا کریں, ٹھیک ہے. ایران جو ڈرون مار رہا ہے یا جو میزائل مار رہا ہے وہ تو امریکی بیسس پہ مار رہا ہے, اور سب کو پتا ہے وہ کیوں مار رہا ہے. اگر وہ یہاں پہ نہیں مارے گا, رڈار سسٹم ختم نہیں کرے گا, تو وہ یہ جنگ لڑ ہی نہیں سکتا. وہ اپنے ہاتھ اپنے پیچھے باندھ کے تو نہیں جنگ لڑ سکتا. دنیا کی 2 سپر پاور دیکھیں, ایران دنیا کی 2 سپر پاورز کے سامنے نبرد آزما ہے, وہ ہاتھ اپنے باندھ کے تو نہیں لڑ سکتا. بہرحال جو پریشان کن خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کے میزائل حملوں میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے. 90% کمی آ گئی ہے ایران کے میزائل حملوں میں, جس سے یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے, اور خدشہ کہ ایران کی کیپیبلٹی جو ہے میزائل لانچ کرنے کی وہ کم ہو گئی ہے. کیا ایران کی کیپیبلٹی کم ہوئی ہے, یا ایران کسی بڑے حملے سے پہلے تیاری کر رہا ہے اور اپنے سٹاک کو بڑھا رہا ہے کہ ایک ہی بار ان کے میزائل ٹارگٹ کر کے مارے جائیں؟ کم لیکن پریسائز ٹارگٹ ہو, پریسیجن سٹرائکس ہوں, لیکن اس کے بعد جب ہم بڑا حملہ کریں اسرائیل پہ جو ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرے, تو وہ ایسا ہو جو کامیاب ہو, اس کو ناکام ہونے کا کوئی چانس نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے. نہیں تو اگر ایران کے واقعی ڈپلیٹ ہو گئے میزائل, تو پھر تو ایران بڑی مشکل میں پھنس جائے گا. لیکن ایک اور چیز ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ پوسٹ ہونا کہ ہماری نیوکلیئر سب مرین تیار ہے, اور ہم بتا دیں گے کہ امریکہ سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے, اس سے یہی لگتا ہے کہ امریکہ کی خبریں یہی ہیں کہ ایران کے میزائل ابھی ختم نہیں ہوئے, نہ کم ہوئے ہیں, اور ایران یہ جنگ بڑے لمبے عرصے تک لڑ سکتا ہے. تو اس لیے اگر اس کو ڈرانا ہے یا جنگ ختم کرنی ہے تو پھر نیوکلیئر کی طرف جاؤ. اور نیوکلیئر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے. اب تو ہائیڈروجن بمز ہیں, اس سے بہت بڑی تباہی والے, بڑے اس سے بہت بڑے اور اس سے بہت زیادہ تباہی والے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیسی, کبھی تک استعمال کی ہوا نہیں ہے نا, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے
کہ وہ جب شروع ہو جائے گا، ایک دھماکہ جب ہوگا، اللہ نہ کرے کہیں، تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ 3 کلومیٹر پہ ہوگا، 30 کلومیٹر پہ ہوگا، 300 کلومیٹر تک پھیلے گا، اور کہاں تک جائیں گے اس کے اثرات. نو باڈی ریئلی نوز، کیونکہ کبھی ہوا نہیں ہے، حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا کہیں پہ. تجربہ جب کرتے ہیں تو ٹون ڈاؤن کر کے تجربہ کیا جاتا ہے، فل بلاسٹ نہیں کیا جاتا. تو دیکھتے ہیں میرے پاکستانیوں کے حالات کی طرف جاتے ہیں. لیکن ابھی کی یہی ہے کہ عرب ممالک سمجھداری کا کام کر رہے ہیں. امریکہ فرسٹریٹڈ ہے کہ وہ خود جنگ میں نہیں آ رہے. ایران بدستور لڑ رہا ہے لیکن اس کے لڑنے میں تھوڑی کمی آ گئی ہے، اور امریکہ ایٹمی حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے. اور ادھر ہمارے میر جعفر صاحب نے بڑی زبردست ٹائمنگ پہ جا کے پیسہ مانگ لیا ہے کہ دیکھو امریکہ تو تمہیں لفٹ ہی نہیں کراتا، ہم سے گارنٹی لے لو، ہم تیار ہیں کرائے کی فوج، لیکن پیسہ دینا پڑے گا. میں نے نوٹ